बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी के मसाइल और अहकाम के हवाले से आज हमारा दूसरा और आखिरी दिन है। तो कुर्बानी के मसाइल और अहकाम के हवाले से इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू होगी। कल आपको बताया था कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, ठीक है। तफसील से आपको बात बता दी थी। तो साहिब निसाब के हवाले से आपको बताया कि जिसकी मिल्कियत में 5 चीज़ें जिन्हें अमवाल कुर्बानी कह सकती हैं: सोना, चांदी, नकद रकम, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, ठीक है। अब इनमें से हर एक से मुतालिक थोड़ी तफसील आपको बताना चाहता हूँ। सोना और चांदी जो है, सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है सोना और चांदी। तो सोना और चांदी जिस सूरत में भी होंगे उन्हें निसाब में शुमार किया जाएगा, चाहे जेवरात की शक्ल में आपके पास है और वो जेवरात आप इस्तेमाल करते हों या वैसे ही रखे हों, या इसी तरह सोना और चांदी डली की शक्ल में है, बर्तनों की शक्ल में है। वो अलग बात है कि क्या बर्तनों की शक्ल में इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं, उससे हमारी बहस नहीं है। बहरहाल जिस सूरत में भी हो, सोना चांदी तिजारत के लिए हो या अपने पास रखने के लिए, बहर सूरत इनकी मालियत को निसाब के साथ शुमार किया जाएगा। इनकी मालियत को निसाब में शुमार किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो रकम, नकद रकम यानी नकदी। तो इंसान के पास जितनी भी रकम होगी, चाहे इंसान के अपने हाथ में है, बैंक अकाउंट में है, या किसी के पास अमानत रखवाई है, या किसी को कर्ज दी है और मिलने की उम्मीद है, तो इन तमाम सूरतों में इस रकम को निसाब में शामिल किया जाएगा। इस रकम को क्या करेंगे? निसाब में शामिल करेंगे, ठीक है। अब चाहे ये रकम आपके पास है, जिस मकसद के लिए भी है, दीनी मकसद के लिए आपने जमा की है कि आपने निकाह करना है या हज पे जाना है, उम्रे पे जाना है, या किसी दुनियावी मकसद के लिए है, या पाकिस्तानी करेंसी की शक्ल में है, या किसी गैर मुल्की करेंसी मसलन डॉलर, रियाल, दिरहम वगैरह किसी भी शक्ल में हो, तो इन तमाम सूरतों में इसको आपने क्या करना है? कुर्बानी के निसाब में शुमार करना है। कुर्बानी के निसाब में शुमार करना है। इसी तरह अगर आपने प्राइस बॉन्ड खरीदी है, अगरचे प्राइस बॉन्ड खरीदना जायज़ नहीं होता, लेकिन जो मालियत होगी प्राइस बॉन्ड की, वो जो है आपके पास नकद रकम की शक्ल है। इसी तरह इंश्योरेंस पॉलिसी अगरचे लेना जायज़ नहीं है, लेकिन जो आपने प्रीमियम जमा करवाया होगा, आपने जो प्रीमियम जमा करवाया होगा वो आपकी रकम है जिसको निसाब में आज शामिल करेंगे।
اسی طرح کاروبار کے ذریعے سے جو آپ کو پروفٹ وغیرہ حاصل ہوگا وہ بھی آپ کی رقم ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں نقد رقم کے انسان کے پاس. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی صورتیں ہیں. تو یہاں پہ میں نے یہ اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ رقم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ضرورت سے زائد ہو. رقم کے لیے ضرورت سے زائد ہونا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیونگ آپ کے پاس ہے تو اس کو نصاب میں شامل کریں گے. ویسے ہی آپ نے رکھا ہوا، آپ کی تنخواہ مثلا 1 لاکھ روپے ہیں، ابھی تک خریداری وغیرہ نہیں کی، آپ کے اوپر کوئی چیز ڈیو نہیں ہو چکے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس وہ تنخواہ آ گئی اور قربانی کے 3 ایام ہے، تو اگرچہ آپ نے پورے مہینے کا راشن بھی خریدنا ہے، اس کے باوجود آپ کے اوپر قربانی لازم ہوگی، کیونکہ ضرورت سے زائد ہونا یہ رقم پہ لاگو نہیں ہوگا. مطلب اگر آپ نے رقم شادی کے لیے، حج عمرے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، گاڑی وغیرہ خریدنے کے لیے جمع کی ہے تو وہ بھی قربانی کے نصاب میں شمار کی جائے گی. اور گھر کے اخراجات کے لیے جو رقم رکھی ہے اس کو بھی قربانی کے نصاب میں شامل کریں گے. مثال سے سمجھتے ہیں، ایک خاتون کے پاس 2 تولے سونا ہے، کسی خاتون کے پاس 2 تولے سونا ہے اور اس کے پاس کچھ رقم بھی ہے، چاہے وہ رقم گھریلو یا ذاتی اخراجات کے لیے ہو، تو اس رقم کو 2 تولے سے سونے کے ساتھ جب ملائیں گے تو مجموعی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے، تو اس پر قربانی کا حکم لاگو ہوگا. اسی طرح ایک شخص ہے جس کو تنخواہ ملتی ہے، تو واجب الادا رقوم کو مائنس کرنے کے بعد، نکالنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی تک اس کی تنخواہ پہنچتی ہے، تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا. اور قربانی کے 3 ایام میں اگر یہ نصاب موجود ہو تو اس پر قربانی لازم ہوگی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ رقم کو ہر صورت میں آپ نے قربانی کے نصاب میں شامل کرنا ہے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز جس کی وضاحت ضروری ہے، مالی تجارت. چوتھی چیز کیا ہے؟ مالی تجارت. اب مالی تجارت کو سمجھنا ہے. مالی تجارت کے لیے 3 شرائط ہے. نمبر 1 کہ آپ نے اسے خریدا ہو. نمبر 1 آپ نے اسے خریدا ہو. تو اس سے معلوم ہوا جو چیز آپ کو گفٹ ملی ہے یا وراثت میں ملی ہے وہ مالی تجارت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہو. بیچنے کی نیت سے خریدا ہو. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کوئی چیز خریدی لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی تو وہ بھی مالی تجارت نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ ابھی تک بیچنے کی نیت برقرار ہو. ابھی تک بیچنے کی نیت برقرار ہو. تو اگر آپ نے کوئی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی تھی لیکن اب بیچنے کی نیت نہیں ہے تو وہ بھی مالی تجارت نہیں ہے. تو یہ 3 شرائط جس چیز میں پائی جائے گی اسے مالی تجارت کہیں گے. آپ نے یہ چیز خریدی ہو، بیچنے کی نیت سے ہو. نمبر 3 ابھی تک بیچنے کی نیت برقرار ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مالی تجارت کہیں گے. تو مالی تجارت جتنے بھی آپ کے پاس ہوگا، مالی تجارت جتنے بھی آپ کے پاس ہوگا اس کی مالیت کو آپ قربانی کے نصاب میں شامل کریں گے. اور مالی تجارت میں قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے. مالی تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے. اب بعض اوقات انسان مشترکہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی قربانی کے نصاب کا حساب کیسے لگائے گا؟
تو مشترکہ کاروبار میں جو اس کا سرمایہ ہے یعنی اصل رقم اور اس کا جو پروفٹ نفع ہے ہر ایک شریک کا اس حساب سے لگایا جائے گا. مثلا ایک بندہ جو ہے 20% اس میں شامل ہے تو 20% جو اس کی اماؤنٹ بنے گی اور جو اس پہ پروفٹ اس کو حاصل ہوگا ان دونوں کو جمع کر کے دیکھیں گے کہ وہ نصاب کے بقدر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. پانچویں چیز جس کی وضاحت مطلوب ہوتی ہے یہاں پہ ضرورت سے زائد سامان. پانچویں چیز کیا چیز ہے؟ ضرورت سے زائد سامان. تو جو چیزیں ضرورت اور استعمال کی ہے ان کو قربانی کے نصاب میں شامل نہیں کریں گے. اب ضرورت میں کون سی چیزیں داخل ہے؟ مثلا رہائشی مکان ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، کھانے پینے کے برتن ہے، ضرورت کی گاڑی ہے، گھریلو ضرورت میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، سلائی ہو گیا، دھلائی کی مشین، پنکھا، فرنیچر، فریج، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل. اسی طرح ایک بندے کا جو پروفیشن ہے اور اس پروفیشن کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مثلا کسی کا پروفیشن پڑھنا پڑھانا ہے تو اس کے لیے کتابیں ہیں، اور کوئی جو ہے وہ درزی ہے تو وہ درزی کے لیے جو استعمال ہونے والے آلات ہے، کسی کی فیکٹری ہے تو فیکٹری میں جو مشینری ہے، فیکٹری میں کیا ہے؟ جو مشینری ہے یہ سب کا سب جو ہے یہ ضرورت میں داخل ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے انسان کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہے. تو ضرورت میں جو بھی چیز داخل ہے چاہے وہ جتنی بھی قیمتی ہو، ضرورت کی جو چیز ہے وہ چاہے جتنی بھی قیمتی ہو، جتنی بھی مہنگی ہو، وہ ضرورت ہی میں داخل ہوگی. جیسے ایک مناسب گھر سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف قیمتی عالیشان گھر جو ہے اس کو قربانی کے معاملے میں ضرورت سے زائد شمار نہیں کریں گے. موبائل ضرورت کی چیز ہے تو قیمتی موبائل جو ہے قربانی کے معاملے میں ضرورت سے زائد شمار نہیں ہوگا. لیپ ٹاپ ہے تو قیمتی لیپ ٹاپ جو ہے وہ ضرورت سے زائد شامل نہیں ہوگا بلکہ ضرورت ہی میں داخل ہوگا. اسی طرح کھانے پینے کے جو اخراجات ہے، گندم ہے، چاول ہے، گھی، آٹا وغیرہ، یہ تقریباً ایک سال، ایک مہینے یا ایک سال کی ضروریات کے لیے اگر کسی کے پاس رکھا ہوگا تو یہ ضرورت میں داخل ہے، ضروریات سے خارج نہیں ہے. تو اگر یہ نصاب کے برابر بھی ہو تب بھی یہ ضرورت کی چیزوں میں شمار ہوں گی. یہ مختصراً ضرورت کے حوالے سے بتا دیا کہ ضرورت میں کیا کیا چیزیں داخل ہو سکتی ہے. اب ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں. ضرورت سے زائد سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کسی طرح بھی استعمال میں نہ آتی ہوں، جیسے زیب و زینت کے لیے جو سامان رکھا ہوا ہے، زیب و زینت کے لیے رکھا ہوا سامان یہ کیا ہے؟ ضرورت میں داخل نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہے. زیب و زینت کے لیے جو رکھے گئے برتن ہے استعمال میں نہیں آتے تو یہ کیا ہے؟ ضرورت سے خارج ہے، ضرورت سے زائد ہے.
اسی طرح جو چیزیں گھروں میں، دکانوں میں یا فیکٹریوں میں پرانی ہو جاتی ہے یا خراب ہونے کی وجہ سے ویسے ہی پڑی رہتی ہے اور ان کی قیمت بھی ہوتی ہے، فالتو مشینیں ہو گئے، فرنیچر ہو گیا، یہ سب کے سب چیزیں جو ہے یہ ضرورت میں داخل نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہے. یہ سب کی سب چیزیں کیا ہے؟ ضرورت سے زائد ہیں. کسی کے پاس اپنا گھر موجود ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی خالی پلاٹ ہے تو یہ پلاٹ بھی ضرورت سے زائد شمار ہوگا. کسی نے اپنا ایک گھر جو ہے کرائے پہ دے رکھا ہے تو اگر اس گھر کا کرایہ گھر کی ضروریات میں استعمال ہوتا ہو تو وہ ضرورت سے زائد نہیں ہے، ضرورت میں داخل ہے. لیکن اگر وہ گھر کا کرایہ گھر کے اخراجات میں استعمال نہ ہوتا ہو تو اس کو ضرورت سے زائد شمار کریں گے اور اس کی مالیت جو ہے وہ نصاب میں شامل کی جائے گی. اس کی مالیت جو ہوگی اس کو نصاب میں شامل کریں گے. ایک آدمی کے پاس دو گاڑیاں ہیں. ایک گاڑی جو ہے ضرورت اور استعمال کی ہے اور دوسری گاڑی جو ہے ضرورت میں نہیں آتی، استعمال میں نہیں آتی، تو وہ دوسری گاڑی جو ہے یہ بھی ضرورت سے زائد ہے. تو جو بھی چیز ایک سے زائد مقدار میں ہو اور وہ ضرورت اور استعمال سے زائد ہو تو اس کو ضرورت سے زائد شمار کریں گے. اس کو کیا کریں گے؟ ضرورت سے زائد شمار کریں گے. اصل میں ہم قربانی کے نصاب کو دیکھ رہے ہیں کہ 5 چیزیں اس میں داخل ہیں. ان کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر کسی شخص کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم مالی تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ سب یا ان میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ہوگا، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ صاحب نصاب ہوگا، اس پہ قربانی لازم ہوگی. اس پہ قربانی کیا ہوگی؟ لازم ہوگی. اسی طرح انسان کے اوپر جو قرضہ ہوتا ہے اس کو یہ نصاب سے مائنس کیا جاتا ہے. نصاب سے مائنس کرنے کے بعد پھر انسان نے دیکھنا ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر یہ چیزیں باقی بچتی ہے یا نہیں. تو اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر اس کے پاس کوئی چیز بچ جائے گی تو پھر وہ صاحب نصاب ہوگا اور اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی. اب ایک اور چیز کہ انسان کی ملکیت کا اس میں اعتبار کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قربانی کا حساب لگاتے وقت میاں بیوی کا، اولاد، والدین کا، بھائیوں اور بہنوں کے مال کو جمع کر دیا جاتا ہے، آپس میں ملایا جاتا ہے. مثلا میاں بیوی جو ہے، بیوی کے پاس جو رقم ہے وہ، شوہر کے پاس جو رقم ہے وہ، والدین کے پاس جو رقم ہے وہ، سب چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو ان سب کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو صاحب نصاب ہیں. تو یاد رکھیں ہر ایک کی ذاتی ملکیت کا اعتبار ہوتا ہے. گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، بالغ افراد ہیں، ہر ایک کی ذاتی ملکیت کا اعتبار ہوگا. شوہر کی ملکیت میں جو چیزیں ہوں گی وہ الگ شمار کی جائیں گی، بیوی کی ملکیت میں جو چیزیں ہوں گی وہ الگ شمار کی جائیں گی، والدین کی ملکیت میں جو چیزیں ہوں گی ان کو الگ شمار کیا جائے گا. سب کو جمع کر کے شمار نہیں کیا جائے گا. تو جس کی ملکیت میں جو چیز ہے اگر وہ نصاب کے بقدر ہوگی تو وہ صاحب استطاعت کہلائے گا، اس پہ قربانی لازم ہوگی. اگر صاحب استطاعت نہیں ہے، یعنی نصاب کے بقدر رقم نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی. تو یہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر ایک کی ملکیت کی تعیین ہو.
ہر ایک کی ملکیت کی کیا ہو؟ تعین ہو. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہر ایک کی انفرادی ملکیت پہ قربانی واجب ہوتی ہے، تو اب ہر ایک کی انفرادی ملکیت جو ہے یہ پہچاننا ضروری ہے. کہ یہ سونا چاندی نقد رقم مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان جو ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ تو گھر میں جو چیزیں موجود ہے یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کی الگ سے ملکیت معلوم ہو. ایسا نہ ہو جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے پتہ ہی نہیں کہ یہ موٹر سائیکل کس کی ملکیت ہے، گاڑی کس کی ملکیت ہے، فلانی چیز کس کی ملکیت ہے. خدا نہ خواستہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ جی یہ موٹر سائیکل تو میری تھی، گاڑی میری تھی، یہ فلانا پلاٹ میرا تھا. تو شریعت جو ہے انسان کو اس بات کا پابند بناتی ہے کہ بے شک آپس میں رہو، ایک ساتھ مل جل کے رہو، لیکن ہر ایک کی ملکیت واضح ہو، الگ ہو. یہ نہ ہو کہ مکسچر ہو، کیونکہ اگر ملکیت ہر ایک کی معلوم نہیں ہوگی تو زکوٰۃ آپ کیسے ادا کریں گے؟ یہ تو انفرادی ملکیت پہ ہوتی ہے. قربانی کیسے ادا کریں گے؟ آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم بھی ہے یا نہیں، قربانی لازم بھی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو ہر ایک کی ملکیت کا متعین کرنا جو ہے ہر ایک کی ملکیت کو ضروری ہے. اسی طرح ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اگر قربانی کر لیتا ہے، وہ کیا کر لے؟ قربانی کر لے تو وہ تمام گھرانے کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، بقیہ تمام افراد کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک کی ملکیت کو دیکھا جائے گا. بالغ جو افراد ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پہ الگ سے قربانی لازم ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی ادا کر لے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کون سی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک مخصوص عبادت کا نام ہے قربانی، تو ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے چند مخصوص جانور ہے اور صرف انہی جانوروں کی قربانی جائز ہے. اونٹ اور اونٹنی، گائے بیل بھینس بھینسا، بکرا بکری، دمبا مینڈا اور بیڑ، تو ان جانوروں کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے. ان کے علاوہ جو جانور ہے چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو ان کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کی قربانی جائز نہیں ہے. اب یہ اونٹ اور اونٹنی کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ان کی عمر کیا ہو؟ 5 سال ہو. گائے بیل بھینس اور بھینسے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ان کی عمر 2 سال. بکرا بکری کے لیے کم از کم 1 سال. بکرا بکری کے لیے کم از کم کتنی عمر ہونی چاہیے؟ 1 سال. دمبا مینڈا یا بیڑ جو ہے اس کے لیے بھی ضروری یہی ہے کہ کم از کم 1 سال ہو. البتہ شریعت نے اس بات میں بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی دمبا بیڑ جو ہے وہ 6 ماہ کا ہے اور اتنا صحت مند ہے کہ اگر 1 سال کے دمبوں یا بیڑوں کے ساتھ اسے چھوڑ دیا جائے تو ان میں فرق کرنا مشکل ہو جائے
تو ایسے 6 ماہ والے دمبے کی بھی قربانی کرنا جائز ہے. یہ صرف بھیڑ یا دمبے میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عمر میں بھی چاند کے سال کا اعتبار ہوتا ہے، یہ شمسی سال کا اعتبار نہیں ہوتا. یعنی چاند کے اعتبار سے عمر پوری ہونا ضروری ہے، اگرچہ شمسی سال کے اعتبار سے کم ہی کیوں نہ ہو. اب یہاں پہ جو قربانی کا جانور ہم خریدتے ہیں، عموماً آپ منڈی وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ دانت دیکھتے ہیں جانوروں کے. وہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ کسی کے پاس ایک جانور کھڑا تھا، اب وہ ہر کوئی آ کے وہ اس کے دانت چیک کرتا تھا. تو آخر وہ اتنا ٹرینڈ ہو گیا کہ کسی بھی بندے کو دیکھتا کیا رہا ہے، از خود منہ کھول کے دانت دکھاتا کہ دیکھو کہ بھائی میں دوندا ہوں یا نہیں. تو اب یہ دانت دیکھنے کی کیا حیثیت ہے؟ دو دانت جو ہم کہتے ہیں دوندا جسے بولتے ہیں، کیا یہ دو دانتوں کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھے اگر یہ جانوروں کی عمر مکمل ہو جائے، یعنی اونٹ 5 سال کا ہو، گائے 2 سال کی ہو، بکرا 1 سال کا، دمبا 1 سال کا، یعنی اپنی مطلوبہ عمر کو پہنچ جائے، تو عموماً ان کے 2 دانت نکل آتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ ان جانوروں کی عمر پوری ہو چکی ہے. تو اس میں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل اعتبار جو ہے عمر کا ہے، دانتوں کا نہیں ہے. اصل اعتبار عمر کا ہے، دانتوں کا نہیں ہے. تو اگر کسی جانور کی عمر مکمل ہو چکی ہو لیکن ابھی تک اس کے 2 دانت نہیں نکلے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے خریدنا ہو، اگر وہ کوئی قابل اعتماد بندہ ہو تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے. اگر وہ کہتا ہے کہ 2 سال کا ہے تو پھر اعتماد کرنا چاہیے، ورنہ عام حالت میں اعتبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. 2 دانت دیکھنے ضروری ہے عام حالات میں. ٹھیک ہے. اب یہ جو قربانی کا جو جانور ہے، اس میں کون سے عیوب ہے جن کی وجہ سے قربانی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی؟ وہ کون سے عیوب ہے جن کی وجہ سے قربانی جو ہے جائز نہیں ہوتی؟ تو عیب جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو عیب قلیل کہتے ہیں، یعنی معمولی عیب، جس کو عیب یسیر بھی کہتے ہیں. عیب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. عیب قلیل جس کو معمولی عیب بھی کہتے ہیں، اور عیب کثیر جس کو عیب فاحش بھی کہتے ہیں. تو اس پر تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ عیب قلیل جو ہے، معمولی جو عیب ہے، وہ قربانی کے درست ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے. لیکن عیب کثیر جو ہے، اگر وہ موجود ہو تو قربانی درست نہیں ہوتی. لیکن اب عیب قلیل اور کثیر کی تعریف میں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے، جس کی وجہ سے احکام میں تھوڑا سا فرق آیا ہے، مسائل میں تھوڑا سا فرق آیا ہے. تو بہرحال اب یہ جانوروں سے متعلق ہم عیوب کو دیکھیں گے.
کہ جسم سے متعلق جو عیوب ہے کہ جو جانور اس قدر کمزور ہو چکا ہو کہ ہڈیوں میں گودا ہی نہیں رہا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر جانور کمزور ہے لیکن ہڈیوں میں گودا موجود ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ خارشی جانور کی قربانی، اگر کسی جانور کے جسم میں خارش ہے اور خارش بھی اس قدر ہے کہ اس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ بہت دبلا پتلا ہو گیا تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ واضح اور کثیر عیب ہے۔ لیکن جو خارشی جانور موٹا اور تازہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ خارش کا جو مرض ہے یہ عیب کثیر تک نہیں پہنچا، یہ عیب کثیر تک نہیں پہنچا۔ اسی طرح کھانوں سے متعلق عیوب، جس جانور کے پیدائشی طور پہ ایک یا دونوں کان ہی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو جس جانور کے کان تو ہے لیکن پیدائشی طور پہ بہت چھوٹے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہو، جس جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر 1/3 یا اس سے کم کٹا ہو تو قربانی جائز ہے۔ 1/3 سے 1/3 سے زیادہ کٹا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، لیکن 1/3 سے 1/3 تک کٹا ہو یا اس سے کم ہو تو قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کا ایک کان یا دونوں کان لمبائی میں چرے ہوئے ہوں یا سامنے کی طرف سے پٹ گئے ہوں یا ان کے درمیان سوراخ ہو، جیسا کہ بعض اوقات وہ ٹیک وغیرہ لگاتے ہیں سوراخ ہو جاتا ہے، یا پیچھے کی طرف سے پٹے ہوں تو ان کی قربانی تو جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح سینگوں سے متعلق جو عیوب ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا سینگ تو ہے لیکن چھوٹے ہیں یا سینگ ٹوٹ چکے ہیں لیکن جڑ سے ٹوٹے نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ البتہ اگر جڑ ہی سے اکھڑ جائے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آنکھوں سے متعلق عیوب، جو جانور اندھا ہو یا بالکل کانا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کی بینائی جو ہے 1/3 سے زیادہ چلی گئی ہو، جس جانور کی بینائی جو ہے 1 سے زیادہ چلی گئی ہو 1/3 سے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر 1/3 یا اس سے کم بینائی کمزور ہو تو جائز ہے۔ تو اب یہ جانور کی بینائی کی مقدار معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب پرانے زمانے میں ڈاکٹر تو نہیں ہوا کرتے تھے کہ چیک اپ وغیرہ کراتے، یا اب بھی ہر جگہ پہ تو ڈاکٹر موجود نہیں ہے، تو اب بینائی کی مقدار کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جانور کو کچھ وقت تک بھوکا رکھ دیا جائے، جانور کو کچھ وقت کے لیے بھوکا رکھ دیا جائے، پہلے عیبدار آنکھ پہ کچھ باندھ کے دور سے چارہ دکھاتے ہوئے قریب لائیں، جہاں سے جانور کو نظر آئے وہاں پہ نشان لگا دے،
پھر صحیح آنکھ کو باندھ کے یہی عمل دہرائیں، پھر دونوں کے فاصلوں کی نسبت معلوم کریں، دونوں کے فاصلوں کی نسبت معلوم کریں، اگر فرق جو ہے نصف یا اس سے زائد ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نصف یا اس سے زائد بینائی خراب ہے، اور اگر فرق جو ہے تہائی سے زائد ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تہائی سے زائد متاثر ہے۔ اسی طرح بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ سینگوں سے متعلق عیوب جو میں نے بتائے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پیدائشی سینگ نہ ہو، یا سینگ تو ہے لیکن چھوٹے ہیں، یا سینگ ٹوٹ چکے ہیں لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر جڑ سے ہی اکڑ جائے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ناک سے متعلق عیوب، جس جانور کی ناک کٹ چکی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن نکیل ڈالنے کے لیے اگر اس میں سوراخ کیا گیا ہو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بعض جانور بڑے سرکش ہوتے تو اس کے ناک میں نکیل ڈالا جاتا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دانتوں سے متعلق عیوب، دانتوں سے متعلق عیوب، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر دانت گر جانے کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کے کچھ دانت گر چکے ہو لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ زبان سے متعلق عیوب، جس جانور کی زبان ایک تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اگر بکری کی زبان کٹی ہو اور وہ چھارہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ دم سے متعلق عیوب، بلکہ پاؤں سے متعلق عیوب، کہ جو جانور اس قدر لنگڑا ہو کہ چلنے کے قابل ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ لنگڑا پن معمولی سا ہو، چلنے پھرنے میں رکاوٹ نہ بنتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، درست ہے۔ اسی طرح جس جانور کا کوئی پاؤں اس قدر زخمی ہو کہ اس کے سہارے چل ہی نہ سکتا ہو اور چلتے ہوئے اس کو زمین پہ لگا ہی نہ سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر چلتے ہوئے وہ پاؤں زمین پہ لگا کے چلتا ہو جس کی وجہ سے اس کو سہارا بھی ملتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، ایسے جانور کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ دم سے متعلق جو عیوب ہے کہ جس جانور کی پیدائشی دم ہی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ جس جانور کی دم جو ہے پیدائشی طور پہ چھوٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کی دم جو ہے ایک تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، اگر ایک تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے۔ تھنوں سے متعلق عیوب، اونٹنی گائے بھینس کے 2 تن کٹ گئے ہوں یا 2 تھنوں کے اوپر والا جو حصہ ہے وہ کٹ چکا ہو یا کسی مرض کی وجہ سے 2 تن خشک ہو چکے ہوں
تو ان تمام صورتوں میں اسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. بکرے اور بھیڑ کا ایک تن کٹ گیا ہو یا ایک تن کا سرا جو ہے وہ کٹ گیا ہو یا کسی مرض کی وجہ سے وہ خشک ہو چکا ہو تو ان تمام صورتوں میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر کسی جانور کے تھنوں میں کبھی دودھ آتا ہے کبھی نہیں آتا تو یہ عیب نہیں ہے, تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. ایسے جانور کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے. گابن جانور کی قربانی. گابن سے مراد حاملہ. تو حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے. ذبح کرنے کے بعد اگر بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے, لیکن اگر مردہ نکلے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے. البتہ اگر حاملہ جانور اس کی ولادت کا زمانہ قریب ہے تو ایسی صورت میں ذبح کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. ایسی صورت میں ذبح کرنا مکروہ ہے. اب انسان جب جانور ذبح کر رہا ہے, ذبح کرتے وقت کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. جانور کو جب ذبح کرتے ہیں گراتے ہیں تو اس وقت کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اسی طرح خصی جانور جو ہے اس کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے. اور اسی طرح جس جانور کے ایک کا پورا یعنی ایک خصیہ نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے. اور جو جانور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے یا آلہ تناسل کٹ جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جفتی پہ قادر نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اس کی قربانی کیا ہے؟ وہ بھی جائز ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ سوالات کے جوابات انشاءاللہ آخر میں. ٹھیک ہے, آپ سوالات کرتے جائیں, آخر میں انشاءاللہ تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اب کسی نے قربانی کا جانور خرید لیا, وہ گم ہو گیا یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اب کیا کریں؟ جانور خریدنے کے بعد چوری ہو جائے, گم ہو جائے یا ہلاک ہو جائے تو اب کیا کریں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی صاحب نصاب شخص نے قربانی کا جانور خرید لیا, وہ چوری ہو جائے یا گم ہو جائے یا ہلاک ہو جائے اور اس کے باوجود بھی وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمے اب دوسرے جانور کی قربانی ضروری ہے, واجب ہے. ایسی صورت میں اگر اس نے دوسرا جانور خرید لیا اور پہلے جو گم ہوا تھا یا چوری ہوا تھا وہ بھی مل گیا تو اب اس کے ذمے صرف ایک جانور کی قربانی واجب ہے, ایک جانور کی قربانی واجب ہے. لیکن اگر وہ دونوں جانوروں کی قربانی کرنا چاہے تو یہ مستحب اور بہتر ہے. یہ تو ہے صاحب استطاعت, صاحب نصاب بندے نے اگر قربانی کا جانور خریدا ہو تو اس کا مسئلہ یہ ہے. لیکن اگر کسی غیر صاحب نصاب شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لا, کسی غیر صاحب نصاب شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور پھر اس سے قربانی کا جانور چوری ہو جائے یا گم ہو جائے یا ہلاک ہو جائے تو اس کی ذمے دوسری قربانی واجب نہیں ہے. اس کے ذمے دوسری قربانی واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے اس پر. لیکن اگر اس نے اس کے بعد دوسرا جانور قربانی کے لیے خرید لیا اس نے قربانی کے لیے دوسرا جانور بھی خرید لیا اور پھر قربانی کے دنوں میں وہ پہلا گمشدہ جانور بھی مل گیا یا چوری شدہ جانور بھی مل گیا تو اب اس غریب کے ذمے میں, یہ غیر صاحب نصاب کے ذمے میں دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہے. اور اگر قربانی کے 3 دن کے بعد وہ جانور ملا
تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اس کو صدقہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، دیکھیں جب غیر صاحب نصاب آدمی جس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے وہ جانور خرید لیتا ہے، گویا کہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، قسم کی منت ہو جاتی ہے، وہ جانور جو ہے اب قربانی کے لیے متعین ہو جاتا ہے۔ اب غیر صاحب نصاب شخص کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اس جانور کو تبدیل کر کے دوسرا جانور قربان کر لیں، ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو جائے، یعنی کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے، تو اگر وہ شخص اس کے باوجود صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمے دوسرے جانور کی قربانی واجب ہے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اسی عیبدار جانور کی قربانی جائز ہے، اسی عیبدار جانور کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے کسی کو وکیل بنانا، تو قربانی کا جانور خریدنے کے لیے کسی کو وکیل بنانا درست ہے۔ تو قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جس شخص کو ولی بنایا جائے، وکیل بنایا جائے، تو اس کے معتبر اور قابل اعتماد ہونے سے متعلق اطمینان کر لیا جائے، اور جس شخص کو قربانی کا جانور خریدنے کے لیے وکیل بنایا جائے تو اس کو جانور سے متعلق تمام صفات بتا دی جائے اور قیمت کی حد جو ہے وہ بھی متعین کر دی جائے، تاکہ ایک جانور خریدنے میں شریعت کی مطلوبہ جو اوصاف ہے، جو مطلوبہ شرائط ہے، ان کی رعایت ہو سکے، اور موکل اور وکیل کے درمیان کسی قسم کا تنازع جو ہے پیدا نہ ہو۔ تو جانور کی خریداری کا وکیل اگر اس وکالت کی اجرت لینا چاہتا ہے اور موکل وکیل باہمی رضامندی سے کوئی اجرت طے کر لے تو یہ بالکل جائز ہے، البتہ اجرت طے کیے بغیر وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ موکل کی اجازت کے بغیر کوئی اجرت یا رقم اپنے لیے رکھ لے۔ اسی طرح دوسرے شخص کو قربانی کا وکیل اور نائب بنانا بھی درست ہے کہ وہ وکیل قربانی کے ایام میں موکل کی طرف سے قربانی کر لے، یعنی قربانی کا جانور ذبح کر لی، قربانی کا جانور کیا کر لی؟ ذبح کر لی۔ آج کل بہت سے لوگ اجتماعی قربانی میں بھی حصہ لیتے ہیں، اگرچہ اس میں حصہ لینا شرعاً درست ہے، لیکن اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ اجتماعی قربانی کرنے والی انتظامیہ قابل اعتماد ہو، جو شریعت کے مطابق قربانی کے اعمال جو ہے وہ دیکھتی ہیں۔ اسی طرح اجتماعی قربانی کی انتظامیہ کو یہ بھی چاہیے کہ وہ ہر جانور میں شرکا کی تعین کرنے کا بھرپور اہتمام کرے تاکہ تمام افراد کے لیے جانور جو ہے قربانی کے اور ان کا جو حصہ ہے وہ متعین ہو سکے، ان کا جو حصہ ہے وہ متعین ہو سکے۔
قربانی کے شرکا کو شریک کرتے وقت جو قیمت لی جائے اس میں قربانی کے تمام مراحل کے مناسب اخراجات شامل کرنا درست ہے۔ کسی دوسرے ملک، شہر یا گاؤں میں قربانی کرنے کا حکم۔ اگر کوئی شخص اپنی قربانی کسی اور گاؤں میں یا شہر میں یا کسی اور جگہ قربانی کے 3 دنوں میں سے کوئی دن ہو، اگر قربانی کرنے والے شخص کے ہاں قربانی کا دن نہ ہو اور جہاں قربانی کی جا رہی ہو وہاں قربانی کا دن ہو، تو ایسی صورت میں یہ قربانی درست نہیں ہے۔ ایسی صورت میں قربانی درست نہیں ہے، یعنی جس کی قربانی کی جا رہی ہے اس شخص کی ہاں قربانی کا دن نہیں ہے، اور جہاں قربانی کی جا رہی ہے قربانی، تو ایسی صورت میں یہ قربانی جو ہے یہ درست ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں یہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جانور کب سے کب تک ذبح کر سکتے ہیں؟ تو جانور ذبح کرنے کا وقت جو ہے 10 ذوالحجہ کے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور قربانی کا جو وقت ہے اور اسی طرح شہر میں اور وہ بڑے گاؤں اور دیہات جو شہر کے حکم میں ہو جہاں عید کی نماز ہوتی ہو، تو وہاں عید کی نماز کے بعد قربانی جائز ہے، اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص نے قربانی کے ایام میں قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا یہاں تک کہ 12 ذوالحجہ کا سورج بھی غروب ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب درمیانی درجے کی بکری یا دمبے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو اسلام نے جانور ذبح کرنے سے متعلق جن احکام کو نازل فرمایا ہے اور جو طریقہ کار کی تعلیم دی ہے ان میں جانور کی بھرپور رعایت کی گئی ہے۔ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو اور اس طریقے سے افراد کو پاکیزہ اور طیب رزق جو ہے وہ میسر آ جائے۔ تو جانور کو بے جا تکلیف دینا ذبح کرتے وقت یہ درست نہیں ہے۔ ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر لینا سنت ہے، اور ذبح کرنے والے کا قبلہ رخ ہونا یہ بھی سنت ہے۔ تو ان دو باتوں کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے انسان کو کہ خود ذبح کر لے۔
اور جانور کو ذبح کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ کی راضی کی خاطر قربانی کی نیت سے ذبح کر رہا ہوں. اور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے، جس کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر. اسی طرح ذبح کرتے وقت جو ہے بسم اللہ بھی پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ذبح کرنے والے کا مسلمان ضروری ہے، تو غیر مسلم کا ذبح حلال نہیں ہے. اور اہلی کتاب یعنی یہودی اور نصارہ شخص کے ذبیحے کا حکم ہے کہ اگر وہ واقعی اہلی کتاب میں سے ہو، آسمانی دینی کتابوں کو برحق مانتے ہو، پیغمبروں اور کتاب پر ایمان رکھتے ہوں، تو اس کا ذبیحہ جو ہے حلال ہے. لیکن شرط یہ کہ ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے. اسی طرح عورت اور اسی طرح نابالغ لڑکا یا لڑکی اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتے ہو تو ان کا ذبح کرنا جو ہے وہ بھی کافی ہے، درست ہے. تو جو بولنے پہ قادر نہیں ہے ایسے شخص کا ذبیحہ جو ہے حلال ہے، جبکہ وہ ذبح کرنے کا طریقہ مکمل طور پہ جانتا ہو. اسی طرح ذبح کرنے والے شخص کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر وضو کی بھی ذبح کر سکتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اب یہاں پہ جانور کون ذبح کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قصائی جو ہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو، اور آپس میں باہمی رضامندی سے اجرت طے کی جائے، اور قربانی کے جانور کا کوئی جز جو ہے، کوئی حصہ بطور اجرت اور معاوضے کے نہ دیا جائے. کسی کے ہاں کوئی قصائی جو ہے مشغول ہے تو اس کو اپنے پاس نہ بلایا جائے کہ میرا کام کرو، اس کو چھوڑ دو، بعد میں دیکھی جائے گی، ایسا نہ کریں. اور ذبح کرنے سے پہلے ان چند باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جانور کو چارہ اور پانی پلایا جائے، چھری جو ہے وہ تیز کر دی جائے، قربانی کرنے والے افراد جو ہے وہ قربانی کی وقت حاضر ہو، یہ بہتر ہے. اور ذبح کے وقت ان چند کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان خود ذبح کرے، اگر کسی اور سے ذبح کروانا ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے، باقی جانوروں کے ساتھ ذبح نہ کرے، گرانے سے پہلے چھری تیز کرے. اور ذبح کے لیے لاتے ہوئے اگر جانور جو ہے ابدار ہو جائے تو میں نے آپ کو بتایا تو اس کی قربانی ہو جائے گی. قبلہ رخ لوٹانا اور نیت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو ذبح کرنے والا دانہ پیر جو ہے جانور کے پہلو میں رکھے، دل میں نیت اپنی طرف سے اور تمام شرکا کی طرف سے 4 رگیں کاٹنا. پھر اس کے بعد کیا کر لیے جائے؟ 4 رگیں جو ہے وہ مکمل طور پہ کاٹ لی جائے. اب کھال جو ہے، کال کو یا تو محفوظ جگہ اسی طرح نمک وغیرہ لگا کے یا کیمیکل لگا کے سکھا کے رکھ لیں. اور یاد رکھیں کہ کھال میں تمام شرکا جو ہے شریک ہوتے ہیں، ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے اس میں. تو کھال میں 4 قسم کی اختیارات دیے گئے ہیں کہ خود استعمال کرے، اگلی کو ہدیہ دے، یا صدقہ کرے، یا فروخت کر کے صدقہ جو ہے وہ فروخت کر کے رقم جو ہے ان کو صدقہ کر دینا.
گوشت کے حوالے سے یاد رکھیں کہ قربانی کا مکمل گوشت جو ہے آپ خود گھر میں رکھ سکتے ہیں، تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر آپ کھلانا چاہتے قربانی کا جو گوشت ہے وہ اپنے پاس بھی رکھنا چاہتے ہیں، بانٹنا بھی چاہتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ 3 حصے بنا لیے جائے، ایک حصہ جو ہے اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے اور ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، یہ بہتر صورت ہے۔ اسی طرح گوشت کو فروخت کرنا وہ درست نہیں ہوتا، قربانی کے گوشت کو فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا کیا ہے، یہ جائز ہے، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت آپ دے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ حلال جانور کی 7 اجزاء جو ہے وہ حرام ہوتے ہیں، حلال جانور جو ہے اس کی جو 7 اجزاء ہیں وہ حرام ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ بہنے والا خون جو ہے، اس سے مراد وہ خون ہے جو ذبح کے وقت جانور کی جسم سے بہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نر جانور کی پیشابگاہ جو ہے، شرمگاہ جو ہے، اور نر جانور کی خصیتین یعنی کپورے، اور مؤنث جو جانور ہے اس کی پیشابگاہ، مثانہ اور پتا اور غدود یعنی وہ خون یا چربی جو جم کے گٹھلی یا سخت گانٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یہ جو ہے ان کو استعمال کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، حلال جانور میں یہ اجزاء استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ان سے اجتناب کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اوجڑی جو ہے عموماً یہ پوچھتے ہیں کہ اوجڑی استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں کہ حلال جانور کی اوجڑی جو ہے یہ استعمال کرنا جائز اور حلال ہے، صاف کر کے انسان کھا سکتا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اس میں گندگی وغیرہ جمع ہوتی ہے، تو اس کو خوب صاف کر کے استعمال کر سکتا ہے انسان، تو اگر کسی کو طبعی کا رہا تو استعمال نہ کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، استعمال کرنا کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے، استعمال کرنا کوئی فرض واجب یا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قربانی کے جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ بڑے جانوروں میں اونٹ، گائے، بیل، بھینس میں 7 افراد جو ہے شریک ہو سکتے ہیں، 7 افراد سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے، اور چھوٹے جو جانور ہے بکرا، بکری، دمبا وغیرہ، اس میں ایک آدمی جو ہے وہ شریک ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں صرف طاق یعنی 1، 3، 5
یا 7 افراد جو ہے شریک ہو سکتے ہیں، جفت افراد جو ہے نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، 6 افراد بھی ہو سکتے ہیں، 4 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، 2 افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ کیا بڑے جانور میں 7 حصے بنانا ضروری ہوتا ہے؟ کہ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ قربانی کے بڑے جانور میں اگر 7 سے کم افراد شریک ہو تب بھی 7 حصے بنانے ضروری ہیں، یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ جتنے افراد شریک ہو ان کے مطابق حصے بنانا بالکل درست ہے۔ 2 افراد شریک ہے تو 2 حصے بنا دیے جائیں، 5 شریک ہے تو 5 حصے بنا دیے جائیں۔ البتہ اگر 7 سے کم شرکا جانور کے حصے ساتھ ہی بنانا چاہیں تب بھی جائز ہے۔ یہ قربانی کے بڑے جانور میں جو شریک ہوتے ہیں، اس میں ایک اہم بات یاد رکھیں کہ کسی بھی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، کسی بھی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ جیسے کسی بڑے جانور میں 7 افراد اس طرح شریک ہوں کہ 5 افراد کا ایک ایک حصہ ہوا، ایک کا 1.5 حصہ اور ایک کا آدھا حصہ، تو اس صورت میں چونکہ ایک کا حصہ آدھا ہے جو کہ 7ویں حصے سے کم ہے، تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جب قربانی خراب ہوگی تو سب کی قربانی پھر خراب ہو جائے گی۔ تو مطلب کہ بڑے جانور میں کسی بھی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ تو اسی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی جانور میں 8 افراد شریک ہوں تو ظاہر ہے ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو گیا تو جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب قربانی کرنے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ قربانی کرتے وقت انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ چونکہ یہ ایک اہم ترین عبادت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول کی نیت ہو، اور یہ عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے کیے جائے، تاکہ قربانی درست ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قبول ہو سکے۔ نام اور نمود کرنا یا صرف گوشت حاصل کرنا یا اس قسم کے دیگر مذموم اور نامناسب نیتوں سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح قربانی میں صرف گوشت کی نیت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بڑے جانور میں شریک ہونے والے تمام افراد کی نیت جو ہے قربانی اور ثواب ہی کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی نیت صرف گوشت حاصل کرنے کے لیے ہے تو شرکا میں سے کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کرتا ہے، یعنی 7 حصے 2 حصے عقیقے کے رکھتا ہے، یا دم تمتع یعنی حج پہ جب آپ جائیں گے وہاں پہ دم تمتع اس کی رکھتا ہے دم قران کی نیت سے، تو ایسی قربانی بھی جائز ہے۔ ایسی قربانی کرنا کیا ہے؟ یہ بھی جائز ہے۔ تو چھوٹے جانوروں میں انسان کو ایک ہی نیت رکھنی چاہیے، اگر یعنی صرف واجب قربانی کی نیت کرے۔ اب چھوٹے جانور میں قربانی کی بھی نیت کرنا اور عقیقے کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ بڑے جو جانور ہے چونکہ اس میں 7 حصے ہوتے ہیں تو ان میں مختلف حصوں میں ثواب و قربت کے اعتبار سے مختلف نیتیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کی ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا یا اپنی قربانی کے ثواب کو دوسرے مسلمان تک پہنچانا یہ درست ہے یا نہیں، اور زندہ یا مردہ کے اعتبار سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں۔
تو نفلی یا واجب قربانی کا ایصال ثواب کرنا درست ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک واجب قربانی کا ایصال ثواب درست نہیں ہے۔ تو جس طرح کسی ایک مسلمان شخص کو قربانی کا ثواب پہنچانا درست ہے، اسی طرح ایک سے زائد مسلمان افراد کو پہنچانا بھی درست ہے، تو ہر مسلمان کو پورا پورا ثواب ملے گا اور قربانی کرنے والے کے حصے میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور ایک امتی کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی ان کی ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کا اہتمام کریں۔ اسی طرح قربانی کے بڑے جانور کو ذبح کرتے وقت یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ بعض حصے واجب قربانی کی اور بعض حصے نفلی قربانی کے ایصال ثواب کی نیت سے کریں۔ امید کرتا ہوں کہ کافی حد تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ سوال پوچھ لیں۔ اب میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے اور دین کی صحیح فہم جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔